अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूं बिलाल कुतुब। और यकीन कीजिए कि इस माशरे में जितनी भी सोशल ईवल्स होते हैं उनके ऊपर डिबेट करते करते अब मुझे ऐसा लग गया है कि सोशल ईवल जो है वो मेरे लिए ख़ास तौर पे वो एक नॉर्मल बनते जा रहे हैं। और ये बड़ा बुरा निशान होता है बीमारी का कि आपके लिए एक जो बुराई है वो नॉर्मल बन जाए। जब ये काम होता है तो उस माशरे को मैं जिस तरह से देखता हूँ वो पाकिस्तान है। उम्र गुजर गई ये कहते हुए कि ये आमिल जो है ये झूठे हैं। उम्र हो गई बात को कहते हुए कि इससे कुछ नहीं होना। लेकिन यकीन कीजिए आज भी आप अपना व्हाट्सअप खोलिए, फेसबुक खोलिए, उसमें आपको वो इलाज मिलेंगे जो बीमारियां अभी तक ईजाद ही नहीं हुई। और इसके बाद जब आप गुफ्तगू शुरू करें तो वो या आपको कुरान और हदीस की वो तफसीरें सुनाएंगे जिनका उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं। लेकिन ये सारा अमल जो है इसमें जब माँ और बाप शामिल हो जाएं तो ये क़यामत बात है। अगर मुझे याद रहा तो मैं आपको एक वाक़या सुनाऊंगा जिसमें वालिदैन ख़ुद शामिल होते हैं और वो बच्चों को प्रमोट करते हैं इस बात पे कि आपने डॉक्टर के पास नहीं जाना, आपने आमिल के पास जाना है। अगर आप उनको डॉक्टर का सजेस्ट करें तो वो आपको बुनियादी तौर पे बाबा मानने से इनकार कर देते हैं। ये जो वाक़या पेश आया है ये दिल खराश इसलिए भी है कि जो जुल्म बच्चे पे छोटे से पे हुआ वो तो एक अलग बात, लेकिन माँ बाप की सपोर्ट इसमें शामिल है, ये क़यामत बात है। मेरे साथ आज सारा अहमद होंगी जो कि चेयरपर्सन है चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की। उनसे भी बात इस सिलसिले में ज़रूर करेंगे वो क्या कर सकती हैं। इनाम गनी जो कि एडिशनल आईजी जनूबी पंजाब हैं। फ़रहाद अली शाह साहब अस्सलाम वालेकुम सर, हमेशा की तरह शफ़क़त करते हैं। आसवा जिब्राइल होंगी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम आसवा, खैरियत से आप? और हमारे साथ होंगे जनाब हमारे रिपोर्टर शहराज बशीर साहब। शहराज, सबसे पहले आप बताइए ये सारा मुद्दा कहानी क्या है, ये कौन लोग थे, आमिल कौन था और अब सूरत हाल क्या है? जी, ऐसा है कि ये महमूद कोट का इलाका है। यहाँ पर अब्दुल गफार नामी शख्स है, इसके 5 बेटे और 3 बेटियां थी। ऐसा है कि ये क्योंकि बिल्कुल एक पसमानदा सा इलाका है, शायद बिल्कुल रेतला सा इलाका, तो इसके जो बच्चे पहले भी बीमार होते रहे। इसी जो इस बच्चे के हम जिक्र कर रहे हैं, इस पर स्टोरी कर रहे हैं, इसी की इसकी एक बेटी जो है, पहले इसकी बहन जो है कुछ दिनों पहले उसको भी इसी तरह बुखार हुआ, वो डॉक्टरों के पास ले जाता रहा, लेकिन वहां से उन्होंने इसको कोई ऐसी पुरस्कार किस्म की बीमारी थी, उन्होंने कहा कि लाइलाज है, इसको आप घर ले जाए। अच्छा। फिर इसने को जो है अपना लड़की को वो पीर के पास फिर ले गया ये, लेकिन वहां से उसको शिफा याब नहीं, लेकिन वो घर ही रही, ज्यादा नहीं लेके गया वो, तो उसकी डेथ हो गई। उसके बाद ये अब ये बच्चा जो है 14 साल, इसको जो ये अब्दुल गफार नामी आमिल है, इसको किसी ने बताया कि इसके पास ले जाए, यहाँ से शिफा मिल जाएगी। तो ये बच्चे को वहां पर लेकर गया है। तो बच्चे ने कहा, पीर ने, अमील ने जिसको अमल करने को शुरू किया है, एक थाल मंगवाया है, उसके अंदर कोयले डाले हैं और इस बच्चे के वालिद के मुताबिक उसने उसका मुंह जो है उस थाल के ऊपर कर दिया, नजदीक कोयलों के नजदीक, जिससे उसका चेहरा भी झुलसा। उसके बाद उसके ऊपर गर्म जो है वो तेल उसके ऊपर डाला, उसको इतनी अजियत दी, इतनी अजियत दी, ऊपर सर के डाला। जी, बच्चा जो है वो बेहोश हो गया उस अजियत की वजह से। उसके बाद जब उसकी तबीयत ज्यादा खराब हुई तो आमिल ने उसको कहा कि आप इसको घर ले जाएं, इस पे साया था, जिन थे, ये जो चेहरे पे इसके ये जलने के निशानात हैं, ये जब घर जब जाएंगे ये ठीक हो जाएंगे। जब वो उसको घर ले आया 2 घंटे के बाद, उस बच्चे, क्योंकि वो ट्रीटमेंट भी नहीं हुई, वो तकलीफ थी, अजियत में था, वो 2 घंटे तड़पता रहा, उसके बाद जो है उसकी वो डेथ हो गई। ये बच्चे की उम्र कितनी थी बशीर? 14 साल। उफ, तौबा, जवान बच्चा। अच्छा, उसके बाद जब उसकी डेथ होगी तो उन्होंने पीर से रब्ता किया बच्चे की डेथ, उन्होंने कहा आप इसको ना फौरन दफना दें, वरना ये जिन जो है ये आपकी पूरी फैमिली को मार देगा। हाँ। उसके बाद उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, उन्होंने उसको दफना दिया। जैसे इलाके में कुछ लोग होते हैं, उन्होंने देखा ये तो बिल्कुल जुल्म है, ये इतना बड़ा वाकया है, इसको इस तरह, ये तो इसकी निशानदेही होनी चाहिए। तो उन्होंने जो है ना उसकी निशानदेही की, पुलिस को, पुलिस आई, जब पुलिस पहुंची है तो उस वक्त भी अब्दुल गफार ये वालिद है इसका बच्चे का, वो कार्रवाई नहीं करवाना चाह रहा था। पुलिस ने उसके खिलाफ कार्रवाई की। यानी कि इत्मीनान था और इत्काद था उस पीर पे, पीर तो नहीं कहना चाहिए, आमिल पे थी, आमिल। तो उसके बाद जब पुलिस ने वाकया देखा सारा, पुलिस ने इसका फौरी जो है वो मुकदमा दर्ज कर लिया, लेकिन जो आमिल है उसने फौरन जो है वो पहुंच गया, उसने जाके जो है ना वो कानूनी उसका सहारा लिया उसने। और अभी तक उसके बाद फिर पता लगा कि कुछ दिन दूसरे दिन ही जो है इसके वालिद ने जो है बच्चे ने वो उसको सुलहनामा लिख के दे दिया। अब उसके वालिद से जब बात हुई, उसने कहा जी मैं तो कोई कार्रवाई करना ही नहीं चाहता, बस मेरा बच्चा था, फौत हो गया है, इसमें अल्लाह की रजा थी। अब देखने कि एक बच्चे का उसने कत्ल किया है, लेकिन उसका जो वालिद है वो भी कार्रवाई नहीं करना चाह रहा। इतना जो है एतकाद उनको उसको पता है। इस पीर पे कोई FIR नहीं है?
FIR 302 کی FIR اس پر درج ہوئی، لیکن جب مدعی نے صلح کر لی، مدعی نے اس پر صلح کر لی. تو ابھی پیر کہاں پر ہے؟ پیر تو اپنے ادھر آستانے پر ہے. ابھی بھی جب بھی اس کا چل رہا ہے، لوگ آ رہے ہیں، اس کے مریدین جو ہیں وہ اس کے پاس وہاں پہ آ رہے ہیں علاج معالجے کے لیے. وہ تو کہتے ہیں جو مرنا تھا وہ تو اللہ تعالیٰ کی رضا تھی، اس پہ اس کی ڈیتھ ہوئی ہے. یار کمال بات ہے. اچھا میرے پاس نا لفظ ہی نہیں ہے یہ سننے کے بعد کہ وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی رضا تھی، تو پھر بابے کے پاس نہ لے کے جاتے؟ اتنے ہی اللہ کے اوپر اعتقاد ہے، جو ہونا تو چاہیے، تو پھر بابے کے پاس کیوں لے کر گئے؟ یہ مجھے بتاؤ کہ یہ بابا جو ہے اب بھی. جی السلام علیکم بھائی، یہ جو والد ہیں اس بچے کے وہ ہمارے ساتھ ہیں. جی السلام علیکم بھائی. جناب علی خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے کہ آپ کے بچے کو کیا ہوا تھا؟ آپ نے ان کا کیا علاج کروایا تھا؟ کیا ہوا اس بچے کو؟ یہ فون جو ہے وہ کٹا نہیں ہے، یقین کیجیے، میں اپنے گمان سے کہہ رہا ہوں، بدگمانی نہیں کر رہا. یہ کٹا ہے کیونکہ ہم کل سے کوشش کر رہے ہیں، اور جب سے ہم نے کلاس لینی شروع کی، کیونکہ اس شخص نے اس بزرگ کو، اس عامل کو معاف کر دیا ہے، اور کیا کہا؟ اللہ واسطے میں نے معاف کر دیے. 14 سال کا بچہ جس کا مر جائے، اس کا ارتقاد ابھی بھی عامل پہ ہو، تو یہ جو کلیکٹیو پھوکیں ماری جا رہی ہیں اور یہ جن نکالے جا رہے ہیں، پھر یہ بالکل اس معاشرے کا حصہ جائز اور ٹھیک ہو رہا ہے. انعام غنی صاحب آپ ہمارے ساتھ ہیں، جو ایڈیشنل IG جنوبی پنجاب ہے. غنی صاحب بہت شکریہ. غنی صاحب تھوڑا سا تجزیہ کیجئے گا کہ یہ معاف کر دیا اس باپ نے، صلح نامہ بھی کر لیا، وہ ابھی پریکٹس بھی کر رہا ہے اپنے آستانے میں، یہ سارا مقدمہ کیا ہے اور کس طرف جا رہا ہے؟ تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ. بہت اچھا لگا پھر آپ کے شو میں آ کے، آپ کے پروگرام میں آ کے، اور ایک بہت امپورٹنٹ ایشو پہ، اسپیشلی یہ ساؤتھ پنجاب کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ایشو ہے. مجھے ابھی آئے ہوئے تقریباً 2 ہفتے ہوئے، جی لیکن میں نے دیکھا ہے کہ یہ بہت امپورٹنٹ تھا، اور اچھا ہوا آج آپ نے ٹیک اپ کیا ہے اس واقعے کے حوالے سے. وہ یہاں پہ ہوا یہ، باقی تو آپ کو سارا واقعہ شیراز نے بتا دیا ہے. جب یہ واقعہ ہوتا ہے، ہم پرچہ دیتے ہیں امیڈیٹلی. کرمنل جسٹس سسٹم جو ہے وہ اپنا پروسیس شروع کرتا ہے اور پولیس پرچہ درج کر لیتی ہے. تو جو جعلی عامل ہے اس نے امیڈیٹلی بیل بیفور اریسٹ کروا لیا جب اس کو پتا چلا کہ اس کے خلاف پرچہ ہو گیا ہے. ٹھیک. ہم نے ایک اپلیکیشن دی جا کے کورٹ میں میجسٹریٹ کے پاس، اور میجسٹریٹ نے یہ فیصلہ کیا. 16 تاریخ کو ہم نے اپلیکیشن دی، اس نے فیصلہ کیا کہ 17 تاریخ کو ایکزیومیشن ہوگی ڈیڈ باڈی کی، اور ڈیڈ باڈی کو ایکزیوم کر کے ڈاکٹر اس کا پوسٹ مارٹم کرے گا. ٹھیک. جب یہ گئے وہاں پہ پوسٹ مارٹم کے لیے 16 تاریخ کو، تو وہاں پہ ریزسٹ کیا. یہ جو فادر ہے اس نے اور اس کی پوری فیملی نے، کچھ لوگ وہاں اکٹھے کیے اور ایگزیومیشن نہیں کرنے دی. ٹھیک. سو میجسٹریٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ آج چونکہ ہم تو انہی کے ریکویسٹ پہ آئے تھے، ان سے بات کر کے آئے تھے، ان کی اسٹیٹمنٹ لے کے آئے تھے، اب ایگزیومیشن جب آپ ایک دفعہ پولیس یہ پروسیس شروع کر دیتی ہے تو یہ چوائس نہیں رہتی کمپلیننٹ کی. ٹھیک. اس لیے ہم 21 تاریخ کو ایگزیومیشن کریں گے. اور تب تک ہم نے اپنی وہاں پہ خبر پہ نفری بھی لگا لی کہ جی کوئی اس کو چھیڑ چھاڑ نہ کر سکے. آج صبح پھر دوبارہ جب ایگزیومیشن کے لیے گئے ہیں تو انہوں نے، جو فادر ہے وہ ایک اسٹے آرڈر لے آئے ہیں ایڈیشنل سیشن جج کی عدالت سے. اچھا. کہ میں ایگزیومیشن نہیں کرانا چاہتا اور یہ زبردستی مجھ سے ایگزیومیشن کروا رہے ہیں. انعام صاحب یہ باپ جو ہے یہ اس عامل کو کیوں سپورٹ کر رہا ہے جس نے اس کے بچے کو باقاعدہ قتل کیا؟ یہ ان کا اعتقاد. اور دوسری طرف وہی جو ابھی آپ نے فون کرنے پہ بات کی تھی، مجھے کوئی اس طرح کی بات کرنی نہیں چاہیے، لیکن جو وہاں پہ لوگ بات کرتے ہیں کہ کوئی پیسوں کا لین دین ہوا ہے، لیکن ہم نے اس کا دوسرا علاج فوری طور پہ کر لیا تھا. جب پہلی دفعہ انہوں نے اعتراض کیا تو ہم نے سیکشن 311 PPC ہے وہ ہم نے اس میں ایڈ کر دیا. 311 جو ہے وہ آپ کا حق قصاص یا دیت کا اس کو ثابت کر دیتا ہے. ٹھیک. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو مدعی ہیں یہ اس عمل میں چونکہ ان لوگوں کے ساتھ اب ایک طرف سے شامل ہو گئے ہیں، اور اس عمل سے نہ صرف یا تو ہمیں فساد فی الارض کا کوئی خطرہ ہے،
یا یہ جو شخص ہے جو ملزم ہے یہ اس طرح کا ہے کہ یہ اور لوگوں کو بھی نقصان پہنچائے گا. انعام آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے، لیکن آپ بڑی مہربانی آپ میرے ساتھ رہیے، کیونکہ واپس آ کے یہ ساؤتھ کے معاملے پہ کہ یہ جو جادو ٹونے کے دسترخوان سجے ہوئے ہیں، دکانیں نہیں دسترخوان سجے ہوئے ہیں، ان پہ بات کروں گا. لیکن سارہ احمد آپ ہمارے ساتھ ہیں، بہت شکریہ آپ ساتھ ہیں. سارہ احمد آپ نے سارا واقعہ سنا، آپ نے پڑھا بھی ہوگا. بچے کو پیر کے پاس پیر نہیں عامل کے پاس لے کر جاتا ہے، بیمار ہے، اس کے منہ کو جلا دیا جاتا ہے، اس تیل ڈالا جاتا ہے. اس کے بعد باپ جو ہے، اب کمال جملہ ہے یہ، وہ کہہ رہا ہے اللہ واسطے، اب اللہ بیچ میں آ گیا. اس نے یقین اس پہ عامل پہ کیا، اللہ بیچ میں آ گیا. اب وہ اس بچے کا پوسٹ مارٹم جو ہے وہ بھی نہیں کرانا چاہتے، اور یہ مقدمہ جو ہے یہ بڑی حکومت جتنی مرضی ٹھوک بجائی کر لے وہ اس کا پیچھا فالو اپ کر نہیں سکتے، کیونکہ اس نے الٹیمیٹلی پیسے ویسے لے کے 14 سال کے بچے کی موت کو قبول کر لیا. یہاں پہ کیا چائلڈ پروٹیکشن بیورو کا کوئی رول ہو سکتا ہے کہ وہ اس بچے کو اور آنے والے بچوں کو پروٹیکٹ کرے، اور وہ ان مقدمات کو خود ہینڈل کرے اور ایک سٹیپ آگے بڑھے اور یہ ذمہ بھی اپنا لے؟ جی سارا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو، آپ نے بڑا سینسیٹیو ٹاپک اپنے شو میں ڈسکس کیا، اور بالکل چائلڈ پروٹیکشن بیورو اور میں جو ہے میک شور کہ کوئی ایسا انسیڈنٹ نہ جائے، ہمارے ہاتھ سے نہ نکل جائے اور ہم ان میں انٹروین کریں. تو یہ بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے جس میں 14 سالہ بچے کے ساتھ اس کو بیوقوف بنا کے ایک جعلی پیر نے جو ہے اس کا مرڈر کر دیا. آئی وڈ کال دس مرڈر. اینڈ بالکل اس میں پورا میں نے یہ کیس اسٹڈی کیا ہے اور مجھے پتا چلا ہے کہ اس کی ابھی کیا پروسیڈنگز ہو رہی ہیں. What we can do is, and what we should do and what we will do is that Child Protection Bureau اپنی مدیت میں ہم کمپلیننٹس بن کے اس کو دوبارہ اس کو پرسیو کرتے ہیں، FIR کٹواتے ہیں اور کیس کو فالو اپ کرتے ہیں. ہمارے لیگل آفیسر جو ہے ملتان کا، we don't have a bureau in مظفر گڑھ but I have directed my ملتان head to go there with a legal officer, and یہ میرے فوکل پرسن ہے علی سید، وہ اس کیس کو پرسیو کریں گے اور FIR بھی کروائیں گے اور آگے لے کے چلیں گے. کیونکہ ایون ایف جو فادر ہے اس نے کوئی سیٹلمنٹ کر لیا ہے آؤٹ آف کورٹ، اس نے پیسے لے لیے یا جو بھی کیا ہے، اسٹل اسٹیٹ جو ہے وہ اس کی مدعیت کر لے سکتی ہے اور کمپلیننٹ بن سکتی ہے. اور ہم اس کو آگے لے کے ضرور چلیں گے تاکہ اس آدمی کو جو ہے یہ اس کو چھوڑا نہ جا سکے. کیونکہ اگر آج اس کو چھوڑا ہے، اس نے یہ 100% اور لوگوں کے ساتھ بھی کرنا ہے. اور میری انعام غنی صاحب سے بھی ریکویسٹ ہے ان کے ساتھ مل کے وی ول میک شیور کہ اس کو بند کروایا جائے. یہ جو اس نے شاپ کھولی ہے، دکان کھولی ہوئی لوگوں کو ٹارچر کرنے کی، اس کو فوراً بند کرنے کی ضرورت ہے. ابھی اس کو آج ہی بند کرنا چاہیے ہمیں. وی ول میک شیور کہ یہ ہو جائے. سارہ احمد میرے خیال میں یہ بہت سے جو نقائص ہیں، مثال کے طور پہ میرے خیال میں تو ایک کیا کہنا چاہیے ثوابدید ہونی چاہیے تھی کہ ضمانت ہوتی نہ، لیکن بہرحال ہمارا سسٹم ایسا ہی ہے. لیکن اگر آپ اس میں، اور مجھے پورا یقین ہے سارہ احمد کہ آپ اور انعام مل کے اس معاملے کو ہینڈل کر سکتے ہیں اور کریں گے، کیونکہ یہ کیس اسٹڈی جو ہے نا یہ بننی چاہیے. انعام آپ سے ایک جملہ صرف چاہوں گا، یہ جتنا بھی ساؤتھ ہے، ساؤتھ کیا سارا پاکستان ایسا ہے، ان میں ایسی دکانوں کو بند کرنے کے لیے پولیس کوئی اپنی کاروائی اپنے طور پہ SHO کے لیول پہ، SP کے لیول پہ کر سکتی ہے کہ یہ جہالت ختم ہو؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جس حد تک لوگوں کو اعتقاد ہے ان چیزوں پر، اسپیشلی ساؤتھ کی حد تک، آپ نے دیکھا ہوگا اگر آپ سروے بھی کریں تو ہمارے پاس سب سے زیادہ مزارات وہاں پہ ہیں، سب سے زیادہ پیر وہاں پہ ہیں. اس میں جعلی پیر بھی شامل ہو جاتے ہیں، جعلی عامل بھی شامل ہو جاتے ہیں. اور یہ نہ صرف اس کا ہوا ہے، کل ایک اور واقعہ اسی مظفر گڑھ میں ہوا ہے جس میں ایک شخص جو مینٹلی ریٹارڈیڈ تھا، کہ 30 سال کا، بچوں کا باپ، وہ دماغ اس کا خراب ہو گیا، وٹ ایور جو اس کو سائیکولوجیکل ایشوز ہوئے، وہ اس کو لے کے گئے تھے ایک پیر کے پاس، اور اس پیر نے اس کا بھی علاج کیا، اور علاج کے اگلے دن وہ اس کی بھی ڈیتھ ہو گئی. اس کے پیرنٹس بھی کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا کام ہے، اللہ نے کیا ہے اور ہم کچھ نہیں کرنا چاہتے. بٹ ہم جو پولیس ہے، اٹ ہیز اسٹوڈ اٹس گراؤنڈس، اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ہم پوسٹ مارٹم بھی کریں گے اور ہم کاروائی اگر کچھ نکلتا ہے تو کاروائی بھی کریں گے. پولیس یہی کر سکتی ہے، لیکن جب تک کمپلیننٹ ہمارے ساتھ نہ ہو تو ہمارے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے. بہت 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 شکریہ انعام، آپ لوگوں نے بڑی، یہ ظاہر ہے آپ ایک سٹیپ آگے جا رہے ہیں. حضور یہ FIR جو دوبارہ کٹوائیں گے چائلڈ بیورو پروٹیکشن بیورو والے،
یہ کتنا کارآمد ہو سکے گا کام؟ دیکھیں میں تو سمپل بات کروں گا، یہ ایپیکس ہے کہ سپریم کورٹ کے ابھی 7 ججز بینچ نے ڈیسائیڈ کیا کہ ایک وقوع کی سیکنڈ FIR نہیں ہو سکتی. تو وہ تو PLD 2018 سپریم کورٹ 585 ججمنٹ ہے، وہ تو سارا احمد صاحبہ نے شاید پڑھی نہیں ہے، تو وہ اپنا ایک لے آئیں اس کو ہیومینیٹیرین گراؤنڈس کے اوپر. لیکن جو ایک چیز ڈیسائیڈ ہوگی، مجھے جو خوشی ہو رہی ہے نا، وقوع بالکل ایک افسوسناک ہے، لیکن آج مجھے خوشی ہوئی ہے کہ ہم ایک عرصے سے آپ کے پروگرام کے اندر اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی کو ڈسکس کرتے تھے کہ 311 کا انڈکشن، ابھی بھی 311 میں انعام صاحب کی بات کو سیکنڈ کروں گا کہ یہ بعد میں لگی ہے، یہ پہلے لگنی چاہیے تھی کہ آپ کا کرائم اس صرف آدمی کے اگینسٹ نہیں ہے، کرائم اسٹیٹ کے اگینسٹ بھی ہے، یہ فساد فی الارض 311 اس کے اندر مدعی چاہے کہے جا کے کہ جی میں نے اس کو معاف کر دیا، اسٹیٹ اپنی معاف نہیں ہو سکتا کمپاؤنڈ. اچھا تو وہ اپنی دکان پہ کیسے بیٹھا ہوا؟ میں ایک اور بات بڑی امپورٹنٹ بلال بھائی، یہ ابھی جس بھی اسپیکر نے بات کی اس نے کہا جعلی عامل، مجھے آپ بتا دیں اصلی عامل کون سا ہوتا ہے، وہ کون سا ادارہ ہے، وہ کون سا ادارہ ہے جو اس کو سرٹیفائی کرتا ہے کہ فلاں. کوئی ایسا ادارہ نہیں. اور میں انعام صاحب کو آپ کے ساتھ ابھی لائن پہ ان سے وہ لا پوچھیں کہ وہ کون سا لا ہے، جعلی ڈاکٹر کے حوالے سے لا ہے، جعلی حکیم کے حوالے سے لا ہے، مجھے وہ ادارہ تو بتا دیں، وہ لا تو بتا دیں جس کے تحت آپ یہ کلاسیفائی کر سکیں کہ یہ اصلی عامل ہے، اس کے دم سے یہ بچہ ٹھیک ہو جاتا ہے، اور یہ جعلی عامل ہے، اس کے دم سے بچہ فوت ہو جاتا ہے. سب سے بڑی پرابلم ہے لیجسلیشن کی کمی. ہمارے پاس لیجسلیشن موجود نہیں. بلال بھائی میں آپ کو یاد کرواؤں گا کہ جب گردوں کا سکینڈل ہوا تھا، ڈاکٹرز کو پکڑ کے لے گئے، FIR دینے لگے، ان کا ہمارے پاس تو لا ہی موجود نہیں ہے. شاہ جی بات یہ ہے کہ جن کے لیے لیجسلیشن ہے، جعلی ڈاکٹروں کے اوپر لیجسلیشن ہے، جعلی ڈاکٹروں سے لاہور شہر بھرا ہوا ہے. سر دیکھیں میری گزارش ہے، ابھی آپ کے سامنے ایک ایڈیشنل IG صاحب بیٹھے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اس کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں. کتنے عملیات کرنے والے مرکز ہیں، دیواریں بھری ہوئی ہیں، فلانا عمل، اس پہ سویو موٹو ہو کیا ہو، سو موٹو نہیں، اس کے اندر لیجسلیٹو اسمبلیز کا کام ہے کہ لیجسلیشن سے لوگوں کے ایمان بدل لیں گے. اس کا اللہ پہ یقین نہیں ہے، اس کا یقین مجھے ایک بات کریں، مجھے ایک بات بتائیں، پھر آپ نے چرس بیچنے والے کو کیوں قانون سازی کی ہے؟ چرس پینے والے کا تو بڑا ایمان ہے اس کے اوپر. واپس آتا ہوں اس کا جواب جو ہے وہ مجھے تو ضرور دے گا مہمانوں میں سے. پھر چرس بیچنے والے کا اس کا کیا؟ یہ جب لوگ مذہب کو ڈیفنس بنا کر اپنی استعمال کرتے ہیں، مر بیٹا گیا، رقم بابا نے لے لی اور اللہ واسطے معاف کر دیا، یہ وہ چیز ہے جس کے خلاف قانون اس لیے بننا چاہیے تاکہ اگر کسی نے ساتھ دینا ہے ان لوگوں کا جو جعلی ہیں تو وہ ساتھ قانون کی شک میں دے سکیں. تمام دوستوں سے، مہمانوں سے درخواست ہے وہ ساتھ رہیے. واپس آتے ہیں وقفے سے. ساتھ بہت سی چیزیں بدلتی ہیں. مثال کے طور پہ کچھ سال پہلے آپ کو یاد ہے کہ لوگ جعلی چیک دے دیتے تھے، کوئی پکڑ نہیں سکتا. اب باؤنس چیک ہو جائے تو اس کے خلاف مقدمہ ہوتا ہے. مثال کے طور پہ آرگنز ٹرانسپلانٹ کرنا جو تھا وہ کوئی قانون سازی اس کے نہیں تھی. لوگ پکڑے گئے، باہر سے لوگ آتے تھے اور ان کے پرائیویٹ ہاسپٹلس تھے، وہ پکڑے گئے، قانون سازی ہوئی. اسی طرح اگر غور کریں تو 20 سال پہلے اگر کوئی دم کرتا تھا تو وہ مسجد کا، محلے کی مسجد کا مولوی ہوتا تھا. اب وہ مولوی جو ہے وہ کاروباری ہو گیا، اور اب کراچی سے لے کے آپ پاکستان کی آخری نکر تک چلے جائیں، آپ کو پہاڑوں پہ، پتھروں پہ، سڑکوں پہ ہر جگہ ملے گا کہ جناب یہ اصلی عامل ہے اور اس کے پاس ہر بیماری کا علاج ہے انکلوڈنگ کرونا. آج تک ایک عامل نے نہیں کہا کہ میرے پاس کرونا کا علاج نہیں ہے، میں معافی مانگنا. صحیح اور غلط عامل کو پہچانے کیسے آصفہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے خیال میں بلال بھائی ابھی بھی ہم عاملوں کے پیچھے پہچاننے کے لیے لگے ہوئے ہیں، صحیح یا غلط، لیکن انہیں ختم کرنے کے لیے یا پھر یہ دیکھنے کے لیے کہ جاہل ہے یا عالم ہے، واقعی اس کے پاس کچھ ہے یا نہیں، یہ ابھی بھی ہمارے ذہنوں میں پوائنٹ نہیں ہے. رہی بات کہ صحیح اور غلط کی پہچان کیسے ہے، ایک بات میں یہاں پر کرنا چاہوں گی کہ آخر یہ جو ہیں یہ والد صاحب جن کا بچہ وفات پایا ہے اور وہ عامل نے قتل کر دیا اسے، اور اس کے والد صاحب نے اسے معاف کر دیا،
یہ ایسے ہی تو نہیں اللہ واسطے ہم معاف کر دیا. اللہ واسطے معاف کر دیا. دیکھیں جی اللہ واسطے معاف کر دیا, اللہ نے تو اسے معاف نہیں کیا ہوگا میرے خیال سے, نہ اس کے باپ کو, ایون دین اس کے بچے نے اپنے قتل حساب سب سے پہلے قیامت میں ہونا ہے, جی بالکل سب سے پہلے قیامت میں ہونا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ باپ نے معاف کر دیا تو کیا بچے نے باپ کو معاف کر دیا ہوگا؟ کیا روز محشر اس کو اللہ نے معاف کر دیا ہوگا؟ اگر ایسے معافیاں ہونی شروع ہو جائیں تو میرے کیسے فیصلہ کرے کوئی بھی میرے جیسا ایک جاہل آدمی کہ میں اس عامل کے پاس دم کے لیے درود کے لیے جاؤں یا نہ جاؤں؟ کوئی کرائٹیریا ہے کسی کے پاس؟ یہ اس لیے فیصلہ ہی نہیں ہو سکتا کیونکہ پراپر کلاسز نہیں ہیں اس علم کی, نہ ہی کسی استاد اور ٹیچر یا نہ ہی اس علم کے لیے کوئی یونیورسٹی بنی ہے, نہ اس کے پاس کوئی پراپر ڈگری ہوتی ہے. یہ ہم نے صرف یہ سوچ کر فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ ہمارے نبی نے ہمیں بتایا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, صرف تمہارے تمام مسائل کا حل صرف اللہ کے پاس ہے. جب ہم اس پوائنٹ سے ذرا اتر جاتے ہیں تو پھر ہم سکون بھی اور مسائل کا حل بھی انسانوں سے تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس دنیا میں اس کا مطلب یہ کسی کو پتہ نہیں چل سکتا, چاہے وہ تعلیم یافتہ ہو یا جاہل ہو, کہ وہ کس عامل کے پاس جائے. پتہ چل سکتا, بالکل پتہ چل سکتا ہے, کیوں نہیں پتہ چل سکتا؟ پتہ اس طرح چل سکتا ہے بلال بھائی کہ دیکھیں پہلے اس کے متعلق تصدیق ہونا ضروری ہے, تحقیق کی جائے اس کے متعلق. مثال کے طور پہ آپ کے پاس ایک شخص آتا ہے تو وہ کیسے آپ کی تحقیق کرے گا اور آپ کیا کریں گی؟ دیکھیں جس طرح کہ وہ میری تحقیق کیسے کرے گا, وہ جس سے پوچھ کر آیا ہے پہلے تو اسی سے پوچھے گا, اور پھر میرے پاس آئے گا. میں اگر اسے شفا ہوگی تو اس سے پہلی مرتبہ تو پتہ شفا اللہ کی ذات دیتی ہے. اگر میرے دم سے اسے ہوگی یا میرے پھونک مارنے سے ہوگی, میں فری پھونک مار دوں تو اس کو لگے گا نہیں بھی یہ تو بڑی اللہ والی بندی ہے کہ اس نے تو پیسہ بھی نہیں لیا, پیسے نہیں لیا, پیسہ لیا تو اللہ والی نہیں ہے, اللہ والی بندی ہے اس نے بالکل پیسہ نہیں لیا اور دم کر دیا, شفا مل گئی. آپ کے خیال میں عامل کو صرف پھونک مارنی چاہیے, دم کرنا چاہیے, یا کچھ اور عمل؟ اب میرے خیال میں صرف آیات کو پڑھ کے پھونکنا چاہیے, اور عامل کو صرف ہم ایز اے عامل ہی نہ لیں, بلکہ جس طرح یہ جاہل عامل ہے جس نے بچے کو مار دیا, اور یہ اتنے قانون والے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن دیکھیے یہ بات بھی ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ ہم اس کو جاہل ضرور کہہ رہے ہیں, لیکن اس کا بھی 50% سکسیس ریٹ ہوگا. 50% لوگ اس نے بھی صحیح کیے ہوں گے. اب وہ جو سکسیس سٹوریاں لوگوں کو سناتے ہوں گے وہ پوری اس کی مارکیٹنگ ہے. اس کو ہم کیسے, کوئی تو کرائٹیریا ہوگا نا. مثال کے طور پہ میں آج تک یہ جج نہیں کر سکا شاہ صاحب کہ کہتے ہیں جی علماء حق ہیں یہ, اور یہ علماء حق نہیں ہے, علماء سو ہیں. میں تو آج تک کسی عالم سو سے ملا ہی نہیں ہوں, تو یہ لفظ کہاں سے آ گیا؟ میں ایک یہاں پر کیسے فیصلہ ہوگا؟ ایک بات میں ضرور کرنا چاہوں گی معذرت, کہ جب کوئی ان کاموں کو نہیں مانتا آج کل کے معاشرے میں, تو ہمارے مذہبی علماء, میرے خیال میں ان سے بھی زیادہ مذہبی علماء کا قصور ہے کہ وہ ان کو منکر اولیاء کا قرار دے دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر جادو ٹونا کو نہیں مانا تو یہ تو موضوع قرآن ہے, اور یہ تو عامل کو نہ ماننا, اولیاء کو نہ ماننا, کس قدر نالائق قسم کی بات ہے یہ. انعام آپ میرے ساتھ ہیں, بہت شکریہ. انعام مجھے یہ بتائیے کہ اکثر قبر کشائی کے اوپر کوئی باپ جو ہے وہ سٹے لے کر آ سکتا ہے. میں یہ بات تو نہیں کہہ سکتا کہ وہ کون ہوگا جو سٹے اس پہ دے دیتا ہے, لیکن باپ نے بیٹی کو, یہ مثال دے رہا ہوں, اس کو قتل کیا اور کوئی وارث نہیں ہے, تو وہی سٹے لے آئے کہ وہ کہے کہ میں نے نہیں قبر کشائی کرنی, اور قاتل بھی وہ خود ہو, تو پولیس کیا ہے وہ صرف منہ دیکھتی رہے گی, وہ خود نہیں کچھ کرے گی؟ دیکھیں یہی ہے کہ ہم نے منہ دیکھنے کے بجائے جب پہلی دفعہ اس نے انکار کیا, ہم نے دوسری ڈیٹ لے کے آج صبح میجسٹریٹ کو لے کے گئے اور قبر کشائی شروع کی. جب وہ سٹے لے کے آیا, سٹے ظاہری بات ہے کورٹ دیتی ہے, ہم کورٹ کے آرڈرز کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے ہیں, ہم نے وہ کنٹیمپٹ میں آ جاتا ہے. تو ہم نے اس کو روک لیا ہے. ویل بی پریزنٹنگ آر کیس, اپنا کیس لے کے جائیں گے ایڈیشنل سیشن جج کی عدالت میں, ان کو یہ پوری بات بتائیں گے. پھر چونکہ ہم نے اب 311 سیکشن اس میں ایڈ کیا ہوا ہے, تو اس سے متعلقہ بھی بتائیں گے کہ یہ جو شخص ہے یہ پورے معاشرے کے لیے خطرہ ہے. تو وہ انشاءاللہ ہمیں امید یہی ہے کہ ہمیں پرمیشن مل جائے گی. لیکن جو آپ نے بات کی وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. امپورٹنٹ اس لحاظ سے ہے کہ ہم جتنا بھی اس کیس کو پرسو کریں گے, گواہ اس کے ہیں, وہ گواہ سارے کے سارے آگے کورٹ میں بیٹھ جائیں گے. مدعی خود کورٹ میں بیٹھ جائے گا, جو وہ کہتا ہے کہ 2 دفعہ یہ لے کے گیا تھا اور پھر کچھ بھی وہ وہاں پہ اس کے جب واپس آیا تو چہرے پہ جلنے کے نشان تھے, وہ ان سب چیزوں سے مکر جائے گا. تو بہت مشکل ہوگا ان چیزوں کو پروسیکیوٹ کرنا یا اس کیس کو پروسیکیوٹ کرنا. لیکن ایک چیز یہاں پہ نشاندہی بڑی امپورٹنٹ ہوئی ہے, وہ یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے پرو ایکٹیو ایکشن اور ایک ہوتا ہے ری ایکٹیو ایکشن. پرو ایکٹیو ایکشن یہ ہے کہ قانون سازی ہو
اور اس طرح کے جتنے بھی عامل ہیں ان تمام کے خلاف اس سے پہلے کہ وہ لوگوں کو مارے ان کے خلاف ایکشن ہو. ریئیکٹو یہ ہے کہ جب وہ کسی کو مار دے اور اس کے بعد پھر ایکشن ہوتا ہے تو وہ اتنا اس کا نہ کوئی اثر ہوتا ہے اور نہ اس کا فائدہ ہوتا ہے. جان سے جانے والا چلا گیا اور وہ آگے بھی لوگوں کو مارتا رہے گا. سو پرو ایکٹیو ایکشن کی بہت ضرورت ہے, قانون سازی کی ضرورت ہے کہ ان تمام کو اس سے پہلے کہ وہ لوگوں کو مارے ان کو روکا جائے. پولیس اپنا کام کر رہی ہے, جو کہ پولیس کا کام ہوتا ہے ریئیکشن, کہ جب کرائم ہو جائے تو اس کے بعد ریئیکٹ کرے, لیکن یہ جو پرو ایکٹیو کام ہے دیٹ از ویری امپورٹنٹ. اچھا یہ بتائیے کہ یہ جو سارا معاملہ ہے اس طرح کے عاملوں کا, ان کو پکڑنے کے لیے پولیس کو کیا کوئی قدم اٹھانا چاہیے یا اٹھا نہیں سکتے, یا کوئی سپورٹ چاہیے, یا کیا چاہیے کہ یہ دکانیں جو ہیں, کیونکہ یہ تو پوٹینشیل چلتے پھرتے ہینڈ گرنیڈ ہے, بومب ہے, یہ لوگ یہ پوٹینشیل مرڈرر ہیں. اس میں ہمیں جو بیسک پرابلم ہے ہم کوشش کرتے ہیں, آپ نے جگہ جگہ دیکھا بھی ہوگا, ٹی وی میں بھی آتا ہے, اخبار میں بھی آتا ہے کہ پولیس نے جعلی عامل کو پکڑ لیا, ریڈ کیا, اس کو پکڑ کے لے گئے. اس میں بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ کوئی کمپلیننٹ ہو, کیونکہ ایسا کوئی قانون, کوئی ایسا سسٹم, کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جو ان کو روکے, ان کو چیک کرے سوائے پولیس کے. سو پولیس اپنے طور کرتی ہے, لیکن اس میں ظاہری بات ہے ہمیں کمپلیننٹ چاہیے ہوتا ہے جو آ کے یہ کہے کہ یہ عامل اس نے یہ حرکت کی ہے. سپوز اس نے کوئی ناشائستہ بات کی ہے کسی خاتون کے ساتھ, اس نے کوئی انڈیسنٹ کوئی ٹچ کیا ہے یا کوئی اور اس طرح, تو اس پہ ایکشن ہوتا ہے. لیکن ظاہری بات ہے کہ وہ جو میں پرو ایکٹیو کی بات کر رہا تھا کہ پولیس ڈنڈا اٹھا کے تمام عاملوں کے پیچھے چل پڑے, وہ اس کے لیے کوئی ڈیفینیٹلی ادارہ ہونا چاہیے. انعام غنی, آپ نے بڑی ہی زیادہ سلجھی اور بہت ہی زیادہ اکیڈیمکلی کریکٹ بات کی. سارہ احمد, یہ بتائیے گا کہ یہ جو سیکنڈ ایف آئی آر ہے یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے تحت ہو ہی نہیں سکتی, ایک مقدمے میں 2 ایف آئی آرز نہیں ہو سکتی ہیں, میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ تو ابھی آپ جب وہاں پہ جائیں گے تو پھر کیا رد عمل کریں گے, یا کیسے قانون سازی کروائیں گے, یا اس بات کو عدالتوں کی بجائے اسمبلیوں میں لے کے جایا جائے ایز اے چیئر پرسن آف چائلڈ پروٹیکشن بیورو؟ جی بالکل, دیکھیں یہ کیس جو ہے اس کے بارے میں بتاؤں گی. ایک تو ہمارے آفیسر کل سے فون کر رہے ہیں ان کے والد کو, جو بچے کا قتل ہوا ہے اس کے والد کو, اور وہ فون کاٹ دیتا, وہ اٹھا نہیں رہا. جی ابھی ہمارا بھی کاٹا انہوں نے, کل سے کاٹ رہے ہیں وہ. اس کو پہلے اس کو ہم چاہ رہے تھے, ہم اپنے فون پہ بھی کال کرتے رہے, کل سے ہم چاہ رہے تھے وہ کنونس ہو جائے کہ وہ یہ ٹیک اپ کرے اپنا کیس, ٹھیک ہے, وہ اسے ریفیوز کر دیا. تو جو میرے جو ہے بڑے محترم انعام غنی صاحب موجود ہیں اور بڑا امپورٹنٹ رول پلے کر رہے ہیں اس طرح کیسز میں, میرے ساتھ انہوں نے پہلے بھی ہم نے مل کے ہی کام کیا ہے, اور جو انہوں نے بات کی کوئی کمپلیننٹ چاہیے ہے, تو میں اس پہ کہنا چاہوں گی کہ اگر چائلڈ پروٹیکشن بیورو کمپلیننٹ بن جائے اس کے اگینسٹ یہ جو دکان کھولی ہوئی جہاں یہ لوگوں کو بے وقوف بنا رہا ہے, if we become the complainant and we get an FIR registered, a new FIR, okay, regarding this business that this person is doing, اور پولیس انویسٹیگیٹ کرے اور ان کو ثبوت مل جاتے ہیں, وہاں جا کے اپنی ریکی کرے, تو پھر ہم کیوں نہیں اس کو پکڑ سکتے؟ I mean, whenever I believe کہ when there's a will, there's a way. اگر آپ دیکھیں میرا جو PDNC ایکٹ ہے اس میں تو یہ چیزیں موجود ہی نہیں ہے, لیکن کیونکہ میں چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے اندر نہیں آتی ہے ہمارا. سارا بہت شکریہ. میں وقفے پہ جاؤں گا, لیکن سارہ احمد کی اس بات کوٹیشن بناتا ہوا کوٹ کروں گا بڑی معافی کے ساتھ کہ where there is a will there is a way. جہاں پہ انسان کی نیت ہو وہاں پہ راستہ بھی وہ نکال لیتا ہے. کیا ہمارے اداروں کو اس بات کا, میں عدالت کا لفظ نہیں استعمال کر رہا, اداروں کو نہیں پتا, کیا وکیلوں کو نہیں پتا, کیا انصاف دینے والے کو اس انگریزی کے جملے کا مطلب نہیں آتا؟ وقفہ لیجیے, واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرحت شاہ صاحب, آپ جو فرما رہے تھے وہ فرمائیے گا کہ یہ صورتحال اب کہاں کس طرف پلٹا لے گی؟ دیکھیں, بات یہ ہے, سب سے پہلی بات جو آپ کہہ رہے ہیں نا وہ اعتماد کی یا اعتقاد کی. وہ اب اس قسم کا ہے کہ ایک آدمی خانہ کعبہ میں گیا عمرے کے لیے اور صبح اپنی بیوی کو لاہور میں فون کرتا ہے کہ بیٹے نے فوراً فلانی جگہ تے بھیج دو, دیگاں دے, میری طبیعت خراب ہے. ٹھیک. اب یہ اعتقاد کی بات ہے کہ وہ خانہ کعبہ میں بیٹھ کے
اس کو وہاں پہ علاج نہیں دے گے یہاں چڑھوا رہا ہے. یہ اعتقاد ہے جو ایک اس میں بھی بڑی علمی بحث ہے ہمارے یہاں. بالکل. لیکن بلال بھائی سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ لیجسلیشن کیوں ضروری. میں کس لیے کہتا ہوں کہ ایک آدمی لکھتا ہے اصلی بنگالی بابا ایم اے, اب اس کی ایم اے کی ڈگری زیادہ زیادہ چیک ہوگی, وہ ہو سکتا ہے ٹھیک ہو, لیکن اس کو اصلی اور بنگالی کیسے پتہ کہاں سے اس نے علم لیا, بنگال میں وہ کون سا ادارہ تھا جہاں سے اس کو عملیات. اس کا مطلب لیجسلیشن جب ہوگا تو آئندہ آپ کو عامل یونیورسٹی ملے گی. جی بالکل ہونی چاہیے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی پبلک ان کے پاس جائے تو پھر یہاں پہ ایسے انسٹیٹیوشنز ہونے چاہیے جو عملیات کی ٹریننگ دیں تاکہ آپ اصلی اور نقلی کی کلاسیفیکیشن کر سکیں. اب بلال بھائی سیکنڈ جو بڑی, جس دن اس کا سلیبس بن گیا نا شاہ جی, اس دن خوف ختم ہو جائے گا, اس لیے یہ سلیبس بن ہی نہیں سکتا. بلال بھائی یہ خوف پہ ادارہ چلتا ہے. میں ایک اور چیز آپ کی آج بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے, ایک اور جانا چاہتا ہوں ایک طرف. سر دیکھیں کہ ایک ایس ایچ او کا اختیار ہے 174 سی آر پی سی کے تحت کہ اگر اس کو اطلاع ملتی ہے کہ فلاں شخص کو زندہ یا مردہ غلط قتل کر کے دفن کر دیا گا تو 174 کا اختیار اس کا لیگل ایئر کا نہیں. جیسے اگر ایک بیٹی کو باپ قتل کر دیتا ہے, وہ کہتا ہے جی میں نہیں کرواتا قبر کشائی, تو مطلب کیا ہے کہ پولیس کو قبر کشائی نہیں کرے گی. اور وہاں پہ ورڈ یوز ہوا ہے شیل کہ مینڈیٹری پروویژن ہے. اور سیکنڈ تھنگ از, معافی کے ساتھ یہ سوال پوچھ سکتا ہوں کہ اسٹے دیتے ہوئے کوئی سوچتا نہیں ہے کہ میں کس بات پہ اسٹے دے رہا ہوں. اسٹے دیتے ہوئے اب اسٹے آپ کو ریویژن کے اندر جب ایک آرڈر چیلنج ہوتا ہے نا میجسٹیریل کورٹ کا, تو انہوں نے ٹینٹیٹیو اسیس کرنا ہے. اب پولیس نے اس میں جا کے, اب اس پولیس کا کام بنتا ہے کہ اپلیکیشن دے دے کہ جی اس سنگین نوعیت کا ایلیگیشن ہے. اور سیکنڈ تھنگ یہ ہے, دیکھیں ایک کرائم کرنے کے بعد کوئی آدمی اگر ایویڈنس کو چھپاتا ہے تو وہ 201 پی پی سی کے تحت ملزم بن جاتا ہے. کیا پولیس نے آج تک 201 ایڈ کیا ہے؟ 201 ایڈ کر کے اس بچے کو ملزم ہے جو اس مین کریکٹر کو ہیلپ آؤٹ کر رہا ہے, جو کسی طریقے روک رہا ہے کہ قبر کشائی نہ ہو. باپ سے بڑا باپ جو ہے وہ اس وقت انعام غنی جو ہے وہ بنا ہوا ہے. سر اس باپ سے بڑا باپ اصل باپ جو ہے وہ اسٹیٹ ہے, اسٹیٹ بننا چاہیے. اور انعام الہی صاحب یہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں نا اسٹیٹ. اب میں ایک اور بات کرتا ہوں بلال بھائی, اسی طرح ایک کیس کے اندر عدالت کے اندر باپ نے کہا جی میں نے بچے کے قاتل کو معاف کر دیا. عدالت نے کہا جی نہیں, ایک باپ آپ ہیں, آپ نے معاف کر دیا ہوگا, ایک باپ میں ہوں, میں نہیں معاف. اس قسم کے کردار کی ضرورت ہے جو ایک عام شہری کے اندر بھی ہونا چاہیے, ایک جج کے اندر بھی ہونا چاہیے, ایک پولیس آفیسر کے اندر بھی ہونا چاہیے, اور ایک پارلیمنٹیرین کے اندر بھی ہونا چاہیے. اصل جب لوگ آتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ ایک اچھا عامل وہ ہے جو کہ دم کرتا ہے. اب اس جگہ پہ پھر لفظ عامل میں استعمال نہیں کر سکتا, میں اس کو مفتی بھی کہہ سکتا ہوں, عالم بھی کہہ سکتا ہوں, دم ہی کرنا اگر. تو یہ جو کوئلے جلانا, یہ جو دھونی دینا, یہ جو جن حاضر کرانا, یہ جو سارے کام ہیں, پھر یہ کیا ہیں؟ دیکھیں بلال بھائی, سب سے پہلے تو یہ اتنا صحیح جو واقعی عالم ہوتے ہیں یا عامل بھی چلے ہم لگا لیتے ہیں ہوتے ہیں, ان پر تو اتنا یقین ہوتا ہی نہیں ہے. ایک مرتبہ جاتے ہیں, 2 مرتبہ جاتے ہیں, تیسری مرتبہ انہیں جو ہے دوسرا کسی اور لائن پہ لگا دیتا ہے. ادھر جو شعبدہ بازی کرتے ہیں ان پر زیادہ یقین ہوتا ہے, ان پر زیادہ اعتقاد. شعبدہ بازی یہی کہ جن حاضر کر دینا, جن حاضر کرنا شعبدہ نہیں ہے, کولے ڈال کر منہ جلانا یہ شعبدہ ہے. ٹھیک ہے, یہ فیصلہ کیسے ہوگا کہ یہ شعبدہ اور وہ کرائم ہے؟ یہ پتہ کیسے چلے گا؟ اٹ از اے کرائم. سر جب جن حاضر ہو رہا ہے تو وہاں بھی تو شریعت کا قانون ٹوٹ رہا ہے. بالکل اسی طرح. تو یہ پتہ کیسے چلے گا کہ کوئلے جلانا غیر قانونی ہے کہ جن حاضر کرنا ہے؟ غیر قانونی جو کر سکتا ہے وہ اس کو صحیح کر رہا ہے. غیر قانونی ہر وہ عمل ہے جس کی وجہ سے کسی انسان کو تکلیف ہو. اگر تکلیف نہ ہو تو ٹھیک ہے, اگر تکلیف نہ ہو تو ٹھیک ہے. نہیں, اگر ہم شرعی لحاظ سے دیکھیں تو یہ جو تمام معاملات ہیں, ہمارا مذہبی سے انہیں پر مذہبی رہنما جو بنے ہو زیادہ یہ جو شاہ صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ یہ عامل جو ہے ان کی یونیورسٹی ہونی چاہیے, یہ طنز نہیں ہے. یہ واقعی میں کہہ رہا ہوں کہ عامل یونیورسٹی ہونی چاہیے, سب کے پاس ایک ہی سلیبس ہو, سارے ایک جیسے ڈاکٹر ہوں. کوئی کرائٹیریا تو کرائٹیریا تو ہو نا. وہ بچہ جڑے دی طبیعت خراب ہوئی جی نا جلن تو علاوہ کاربن مونو آکسائڈ کولا دے رہا ہے, بچہ تو انجی مار گیا کولیاں تے منہ دے کے. وہ پوائزنس ہے نا, جب آپ نے اس کا منہ دے دیا سفوکیشن. عامل نو پہلے میں ایف ایس سی بھی کراواں. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ اس قسم کا پریکٹیکل کرے کہ جس کے اندر وہ جن نکال رہا ہے دھوئیں سے, تو پھر اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ دھوئیں سے کتنے. پہلے یہ تو فیصلہ کر لیں کہ جن آیا بھی ہے کہ نہیں, نکالنا تو بعد کی بات ہے. یہ فیصلے اچھے اور برے عامل کے لوگوں نے, عوام نے, آصفہ کیسے کرنے ہیں؟ یہ سب سے پہلے تو ان کے والدین. دیکھیں جو مریض ہوتا ہے نا, وہ عارضہ میں مبتلا ہوتا ہے, تو ان کے گھر والے ہی انہیں لے کے جاتے ہیں, کسی کے پاس بھی لے کے جاتے ہیں جب بھی. تو یہ جو بات ہے نا بلال بھائی, یہ ہمارے مذہبی رہنماؤں نے ہمیں یہ بتایا ہی نہیں کہ کس کے پاس جانا ہے اور کس کے پاس نہیں جانا. کوئی کرائٹیریا ہے؟ یہ کرائٹیریا کی بات وہی ہے جو میں نے کہا کہ سب سے پہلے کہ نہ ہماری یونیورسٹی کوئی ایسی ہے لوگوں کی, ان عاملوں کی
نہ ایسی کوئی سارے ڈگری ہے عامل نہ اس لیے بنے ہوئے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ میرے پاس عمل ہے. عمل ہے بلال بھائی، اور میں میرے ایک پاس بات عمل ہے نا اور میرے ایڈ پاس کرنا ایک چاہتا اور ہوں. ان کے جو بڑی امپورٹنٹ اتنا بات ہے. بڑا معافیا آپ کے چینل کا نہیں ہے جتنا بڑا یہ شعبہ بازی میرے اور چینل تو خیر معافیا ہے ہی نہیں بیچارے. ایک چیز بات میں ایک بات شراز مجھے یہ بتائیے گا کہ اس وقت اس کے باپ سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے, یہ مختار جو ہے, یہ جو والد ہے اس بچے کا, یہ مطمئن ہے اس وقت, یہ ٹھیک ہے, اس کو کوئی گلٹ ولٹ نہیں ہے؟ بالکل ایسا کہ دوسرا روز ہی جو ہے جب ہم اس کے بعد کی گئے ہیں اسٹوری کرنے کے لیے تو ہم نے اس سے بات کرنی چاہیے. تو اس وقت بھی اس کے منہ سے الفاظ اس کے خلاف بالکل نہیں نکل رہے تھے. ہم نے جب اس کے شارٹ لینا چاہا, بالکل بات نہیں کرنا چاہ رہا تھا, اس کو بار بار جو ہے لقمہ دینا پڑتا تھا, بات کہلوانی پڑتی تھی. تو وہ ایسی اس کی پہلے دن ہی اس کی پوزیشن یہ تھی کہ دیکھیں کہ اس کے ایک بیٹے کی ڈیتھ ہوئی ہے, اگر باپ کو غمزدہ ہونا چاہیے تھا. اس طرح کا وہ بالکل اس دن پہلے روز سے ہی وہ پیر کے جو ہے اس کی یہ بات ہو سکتی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں نا شراز, یہ ہو سکتا ہے کہ کسی کو نہ سمجھ میں آ رہی ہو. میں اس کو نا اپنی جینیٹکس میں سمجھ سکتا ہوں کہ جب یہ اطمینان ہوتا ہے نا بابے کے اندر تو پھر آپ اپنے ماں باپ کو بھی بھول جاتے ہیں. انعام, آخری لمحہ مجھے انتہائی مختصر بتائیے گا کہ جیسے سارہ احمد کہہ رہی ہیں کہ ہم ایک انڈیپینڈنٹ FIR کٹوائیں اور اس کو خود پرسو کریں, کیا یہ ممکن ہے؟ دیکھیے اس وقت ہمارے پاس جو وے فارورڈ ہے نا وہ یہی ہے. دوسری FIR بالکل نہیں ہو سکتی ہے, لیکن یہ جو FIR ہوئی ہے ابھی ایڈیشنل سیشن جج کی عدالت میں ہم نے پیش ہونا ہے, اور یہ ایگزیومیشن کے سلسلے میں ہم نے بیل کینسلیشن کروانی ہے اس عامل کی. تو اس میں اگر چائلڈ پروٹیکشن بیورو اس کے وکیل آتے ہیں, ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, اس میں آ کے پارٹی بنتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے, وی ویلکم دیم. اور دوسرا جو آپ نے بات کی تھی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ یہ امیڈیٹلی دے ٹیک اٹ اپ ود پروونشل گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ اور لیجسلیشن شروع کروا دیں تو چلے ایک پہلا سٹیپ بڑے اچھے ڈائریکشن میں ہوگا. سو لیجسلیشن سٹارٹ کریں اور ہمارے ساتھ امیڈیٹلی رابطے میں ہو جائے. ہم ان کو پارٹی بنا دیتے ہیں, ان کے وکیل آ جائیں, اچھے وکیل یہ کھڑے کریں, انشاءاللہ ہم بیل بھی کینسل کرائیں گے, انشاءاللہ ایگزیومیشن کرائیں گے, اور جس حد تک ممکن ہوگا لیگلی ہم اس کیس کو لے کے جائیں گے, کوشش کریں گے سزا دلوائیں. انعام بہت شکریہ, آپ نے ایک والد ہونے کا, اس ملک میں ایک والد کے ریپرزینٹیٹیو ہونے کا حق ادا کیا ہے. سارہ احمد آپ ہمارے ساتھ ہیں, یہ بتائیے کہ آپ کیا پروونشل گورنمنٹ کو پرسو کر سکتے ہیں ایز اے ادارہ کہ یہ بچوں کے ساتھ جو ظلم بابے کر رہے ہیں, میں بابوں کا لفظ استعمال کر رہا ہوں, عامل کر رہے ہیں, یہ ظلم کیسے ختم ہوگا, اس کا لیجسلیشن کیا جائے؟ سارا ہمارے ساتھ ہیں. حضور, یہ لیجسلیشن جو ہے یہ کیا ممکن ہے ہونا؟ دیکھیں یہ بالکل ممکن ہے, اور آپ کی نیڈ آف دی آر ہے. بلال بھائی دیکھیں میں نے آپ نے زیادہ ہو گیا, دیکھیں میری گزارش سنیں. بلال بھائی آپ کا سائبر کرائم آیا کہ جی آپ کے سائبر کے تھرو مختلف چیزیں نئی آئی ہیں, نہیں تھا. اب اسمارٹ فون آیا, آپ کو پتہ لگا کہ جی پکچرز جو ہے یا پیغام رسانی یا اور کرائم ہونے لگے, تو اس کو آپ نے کرائم کے اندر انٹروڈیوس کیا کہ فلاں کے تحت اس کی اتنی سزا ہوگی, FIA انویسٹیگیٹ کرے گا, اس کو ہم پیکا کہتے ہیں, پریونشن آف الیکٹرانک کرائم ایکٹ 2016 اسمبلی نے پاس کیا, اب انفورس کر رہی ہے FIA. تو اسی طریقے جب تک آپ ایک عامل کو انٹروڈیوس نہیں کریں گے کہ عامل ہے کیا اور کون سی ایسی ڈگری ہوگی کہ جو اس کو عمل کا پریکٹس کرنے کا رائٹ دے گی, اور اس کے بعد کس کو ہم غلط عامل کہہ سکتے ہیں اور اس کی سزا کیا ہوگی, جب تک آپ اس کو قابل دست اندازی پولیس نہیں بنا سکتے. اس معاشرے میں بہت سارے انعام غنی جو ہیں وہ چاہیے ہوں گے. سر انعام غنی صاحب کچھ نہیں کر سکتے اس وقت تک جب تک اسے قابل دست اندازی پولیس جرم ڈکلیئر نہ کرے. بہت شکریہ تمام دوستوں کا, اور یہ میں بات جو ہے نا یہ ہاتھ جوڑ کے ادب کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ یہ تجربہ میرا پچھلے 40 سال کا ہے کہ یہ واقعہ تب تک نہیں ہو سکتے. عاملوں کو آپ جو مرضی کہہ لیں, جب تک آپ کی اپنی انٹینشن اسی بندے جیسی نہ ہو جیسے یہ بچے کا باپ ہے. لوگ خود جاتے ہیں اپنے مزے کے لیے, اپنے اعتقاد کے لیے یا اپنی جہالت کے لیے, کسی کے لیے بھی, لیکن یقین کیجئے یہ ابھی ریسنٹ کی بات ہے. جب آپ انہیں کہیں کہ آپ نفسیاتی یا جسمانی بیمار ہیں, ڈاکٹر کے پاس جائیں, وہ کہندے جی کوئی بابا دسو سانو مشورے نہ دو. یقین کریں کہ لوگوں کی اپنی دلچسپی اس وقت اس قدر زیادہ ہے ان معاملات میں کہ آپ اس کو معاشرے میں قانون سازی سے بھی روکنا مشکل ہوگا.